अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 7 बजे और मैं हूं आपके साथ सवेरा भट्टी। पाकिस्तान में मनशियात फरोशी और जराइम की दुनिया में अनमोल और पिंकी जैसे मीडिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने आपको बताएं तो कोकेन क्वीन का नाम दिया है कि गिरफ्तारी कानून नाफिज करने वाले इदारों की एक बड़ी कामयाबी करार दी जा रही है। साथ ही ये भी बताते चलें कि अनमोल और पिंकी ने तवील अरसे से मुल्क के बड़े शहरों खुसूसन कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में आला तबके तालीमी इदारों और साथ ही पोश इलाकों में कोकेन और दीगर महंगी मनशियात की सप्लाई का एक वसी और मुनज़्ज़म नेटवर्क कायम कर रखा था। पुलिस और हसास इदारों ने 2 रोज़ कबल एक मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में कराची के इलाके गार्डन के एक फ्लैट पर छापा मारकर उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अब बात करें गिरफ्तारी के हवाले से तो गिरफ्तारी के अलावा फ्लैट से भारी मिकदार में आला मायार की कोकेन, खाम माल, केमिकल्स और गैर कानूनी असलहा भी बरामद हुआ है। तफ्तीशी हुक्काम की जानिब से किए जाने वाले इंकशाफात के मुताबिक पिंकी महज एक आम सप्लायर नहीं थी, बल्कि वो एक मुतहर्रिक मोबाइल ड्रग लेबॉर्ट्री चला रही थी, जहां केटामाइन, एफिड्रिन और मेथाम्फेटामाइन जैसे केमिकल्स मिलाकर वाइट कोक और गोल्डन कोक जैसे महंगे ब्रांड्स तैयार किए जाते थे। साथ ही मुल्जिमा अनमोल और पिंकी इंतहाई चालाक और कानून की गिरफ्त से बचने की माहिर भी समझी जाती थी और कहा जा रहा है कि मुल्जिमा ने बायोमेट्रिक शनाख्त और कानून नाफिज करने वाले इदारों से बचने के लिए तेजाब की मदद से अपने ही हाथों के फिंगरप्रिंट तक मिटा डाले थे। उसके बावजूद अगर बात करें तो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और डिवाइस लोकेटर की मदद से उसे ट्रेस करके धर लिया गया है। उसका नेटवर्क इस कदर मुनज़्ज़म था कि वो मनशियात की तरसील के लिए ख़वातीन राइडर्स का इस्तेमाल भी करती थी, ताकि पुलिस की जो नाकाबंदियाँ होती हैं उन नाकाबंदियों और शक से बचा जा सके। इस हाई प्रोफाइल केस में उस वक्त एक नया मोड़ और अवामी गम और गुस्सा देखने में आया जब मुल्जिमा को कराची की मकामी अदालत में पेश करके लाया गया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोस के मुताबिक इतनी बड़ी मुबैना मनशियात फरोश खातून बगैर हथकड़ी के इंतहाई पुरएतमाद अंदाज में खुरामा अदालती अहाते में चलती हुई दिखाई गई। साथ ही तफ्तीशी अफसर उसके आगे आगे उसे रास्ता दिखाते हुए VIP प्रोटोकॉल देते नजर आए। इस गैर मामूली सलूक पर सिंध के वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार और कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान ने सख्त नोटिस लेते हुए मुतल्लिका पुलिस पार्टी को मुअत्तल कर दिया है और वाक़े की आला सतह इंक्वायरी का हुक्म भी जारी किया। अब अदालत ने पहले मरहले में मुल्जिमा को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया था, ताहम अब पुलिस की जानिब से मालियाती नेटवर्क और मनशियात के जराए का सुराग लगाने के लिए दायर करदा नई दरखास्त पर अदालत ने मुल्जिमा का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड भी मंजूर कर लिया है और जिस्मानी रिमांड मंजूर करके उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। दौरान तफ्तीश अनमोल और पिंकी के नेटवर्क और उसकी माजी की मुजरिमाना जिंदगी के हवाले से कई चौंका देने वाले मामला सामने आ रही हैं। रिकॉर्ड की बात करें तो रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्जिमा के खिलाफ कराची और लाहौर के मुख्तलिफ थानों में एंटी नारकोटिक्स एक्ट के तहत दर्जनों मुकदमात दर्ज हैं और वो कई सालों से इश्तिहारी और मफरूर चली आ रही थी। लाहौर पुलिस ने भी मुल्जिमा के खिलाफ पुराने केसेस को दोबारा खोल दिया है, जहाँ वो अपने भाइयों के साथ मनशियात फरोशी के मुकदमात में नामजद थी। इसके अलावा बगदादी थाने में उसके खिलाफ एक कत्ल का मुकदमा भी दर्ज किया गया है, जिसमें एक नामालूम नशे के आदी शख्स की लाश मिली थी और उसकी जेब से बरामद होने वाली जो मनशियात है वो मनशियात के पैकेट पर मलका, मैडम, पिंकी, डॉन, नाम ही काफ़ी है, एंजॉय का नारा दर्ज था, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि इसके फराहम करदा जहरीली मनशियात कई जाने लेने का सबब बन रही थी। इस केस का सबसे हसास और अहम पहलू मुल्जिमा को हासिल पुश्त पनाही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा भी किया गया है कि वो माजी में करोड़ों रुपए की मुबैना रिश्वत देकर कानून की गिरफ्त से बच निकलने में कामयाब हुई थी। पुलिस ने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए उसके गैंग के काहम कारिंदे ज़िशान को भी गिरफ्तार किया है, जो पिंकी के बैंक अकाउंट्स और ऑनलाइन ऐप्स के जरिए होने वाली मालियाती लेन देन का हिसाब रखता था। हुक्काम की जानिब से मुल्जिमा के फ़ोन डेटा, बैंक ट्रांजेक्शन्स और उसके 800 से ज़ायद हाई प्रोफाइल ग्राहकों पर मुश्तमिल फहरिस्त की मदद से इस पूरे गैंग को जड़ से उखाड़ने के लिए तहकीकात का दायरा भी वसी किया जा रहा है। साथ ही इसके अलावा दीगर इशूज़ को भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। ऐसे पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं इम्तियाज़ खान पारान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं फैसल हकीम साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार जब्बार चौधरी साहब और सीनियर एडवोकेट हैं आमिर जमील साहब। इम्तियाज़ साहब, आपसे बात का आगाज़ करूँगी और आपसे मैं जानना चाहूँगी, कराची जैसे शहर में एक खातून का इतना बड़ा नेटवर्क, ड्रग नेटवर्क चलाना इस बात की अलामत नहीं है कि कहीं ना कहीं इदारा जाती कमज़ोरियाँ मौजूद हैं? और साथ ही सर, अब तक इस केस में जो पेशरफ्त हुई है उससे भी आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरदम दुरूद व सलाम मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सवेरा ये पहला नेटवर्क नहीं है जो कोई खातून चला रही है, कई एक नेटवर्क पहले भी बस्ट हुए हैं, अरेस्ट हुए हैं और अभी भी वर्किंग में हैं।
اور ایک مرتبہ یہ بہت سینسٹیو کیس ہے, اس میں ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی ایسی بات کریں کہ جس سے کوئی ڈسٹربینس ہو, لیکن پوائنٹ آؤٹ بھی کریں گے کہ اس وقت بھی کئی ادارے آپس میں ہوتے ہوئے ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ نہیں کر رہے, ایک دوسرے سے کوآپریٹ نہیں کر رہے, اور ایک دوسرے سے کولڈ وار کے طرح سے معاملات چل رہے ہیں. اور چونکہ ایک تو سب سے پہلے یہ ہوا کہ آج ایک اور وضاحت ہوئی جو آزاد خان صاحب جو ہمارے کراچی پولیس کے چیف ہیں انہوں نے کی کہ سپلائر ایک علیحدہ ہیں جو 869 کی لسٹ ملی ہے, اور جو یوزر ہیں وہ بھی علیحدہ, تو ہم یوزر کو علیحدہ رکھیں گے. اللہ کرے پولیس اور FIA اور جو متعلقہ ادارے ہیں جو یوزرز ہیں ان کو ایز یوزر ہی ٹریٹ کریں, ان کو کمانے کا ذریعہ نہ بنائیں. کیونکہ ماضی میں ارمغان کیس جب آیا تھا, جب لوگ بہت ڈسٹرب ہوئے تھے, جو اور یہ پورا نیٹ ورک ایک دوسرے سے لنکڈ ہے, ادھر ادھر ساری چیزیں کر کے. اور ایک چیز اور وضاحت کر دی, اس کے اوپر ہم نہیں بات کریں گے کیونکہ انفارمیشن ڈفرینٹ ٹل ناؤ موجود ہے. امتیاز صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلا کیس نہیں ہے جو خاتون چلا رہے ہیں اور آخری بھی نہیں ہے, تو سر سوال یہ ہے نا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے پھر کہاں ہیں؟ دیکھیں ہر جگہ ہے, انہی کی چھتر چھایا میں باثر لوگوں کے ذریعے ہوتا ہے. ٹھیک, دیکھیں جس طرح 9 مئی کے کیس میں PTI خود پھنسی اپنی ویڈیوز اپنی چیزیں وائرل کر کے, اسی طرح اس کیس میں ہوا ہے. ٹھیک, اگر وہ ویڈیو وائرل نہیں ہوتی یا نہیں کی جاتی یا نہیں کروائی جاتی اپنا دبدبہ دکھانے کے لیے, تو شاید ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا اور یہ بیل آؤٹ ہو چکی ہوتی. دیکھیں بہت ساری ابھی تک صورتحال ہے جو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا اور یہ بات ہوئی ہے. جو 14 روز کا ریمانڈ جس کیس میں مانگا تھا, جس میں باقاعدہ پہلی گرفتاری ڈالی گئی, ٹھیک ہے, اس میں 14 دن کا ریمانڈ نہیں ملا. عدالت نے اس کو بھیج دیا جیل کسٹڈی میں. یہ 3 دن کا جو ریمانڈ ملا ہے نا, کوٹ ان کوٹ ہماری جو اطلاعات ہیں وہ بغدادی میں جو ایک لاش ملی, اس لاش کے پاس سے جو ڈبیا ملی, اس بنیاد پہ نیکسٹ ڈے جا کر پولیس نے, جب بہت زیادہ پولیس کے اوپر کرٹیزم آنے لگا, تو اس کے اوپر 3 دن کا ریمانڈ آیا اور ابتدائی جو تحقیقات یا تفتیش کے جو معاملات ہیں وہ سامنے آئے. اب اس کی بھی جو رپورٹ آ رہی ہیں اس میں بھی جو لاش ملی اس کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے کہ یہ کون تھا. کوئی ایک لائنز ایریا کا مکین ہے, طارق روڈ پر وہ میکینک کا کام کرتا ہے, وہ گزر رہا تھا, وہ اس نے دیکھا باڈی ہے اور ایمبولینس کے ذریعے شفٹ کی جا رہی ہے, اور وہاں ایک ڈبیا ملی ہے, ڈبیا پر یہ سب لکھا ہوا ہے. اور اس کی جو مجھے اویلیبل, میں اس کو مزید کنفرم کر رہا ہوں, ابھی تک میں جو ابتدائی جو ہمارے پاس جو آئی, جو اس کی جو وائرل ہوتی ہے جو FIR کی کاپی, اس کے اوپر ڈیٹ میں بھی فرق آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی, جیسے ہمارے ساتھ آج جو وکیل صاحب موجود ہیں, ان کی طرح کا کوئی اور قابل وکیل ہوگا اگر دوسری طرف سے, وہ تو اڑا دے گا کیس کو, اڑا لے کے لے جائے گا. اگر یہ حیاتی کے اندر پیش ہو گئی, وہ ساری چیزیں ہو گئی. اور جو تمام تفصیلات, عامر فاروقی بہت زبردست DIG جو انویسٹیگیشن ہے اس کی ایمانداری, ان کی عامر فاروقی کی, عرفان بلوچ صاحب جو DIG ہیں, ہمارا جو عرفان بہادر ہے CTD کا, یہ جو ٹیم ہے ان کی آنیسٹی, ان کے ٹیلنٹ کے اوپر کوئی کوشچن نہیں ہے. لیکن اگر ان کو پوری طرح صاحب یہ بتا دیں, کیا یہ کیس اب منشیات کے پورے مافیا کو بے نقاب کرے گا یا ماضی کی طرح سمجھے چند گرفتاری یا پھر خاموشی؟ میں نہیں سمجھتا, کیونکہ ابھی بھی جو مثال کے طور پہ بتایا جا رہا ہے جی فلاں جگہ سے گرفتاری ہوئی, بلال آرکیٹ کا ذکر آیا, جس کا ذکر ہے بلال آرکیٹ کے جو مکین تھے, اور وہاں کا ایک عبد القادر میمن ہے, ویلاگر ہے, اس نے ڈالا کہ جناب یہ بلال آرکیٹ یہ ہے, یہاں کے لوگ مکین پریشان ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب یہ بتایا گیا کہ سچل میں جو اس کا انمول پنکی کا ایک اور رہائش گاہ تھی, وہاں سے بھی چیزیں برآمد کی گئی ہے. ہماری دعا بھی ہے اور ہمارا کوآپریشن بھی مکمل ہوگا کہ جو ہمیں, جیسے آج آزاد خان صاحب جو کراچی پولیس کے چیف ہیں, انہوں نے کہا کہ کئی ایک سینئر صحافیوں کو اس بارے میں اطلاع تھی, مگر انہوں نے یعنی کہ اس طرح سے اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کی. ان کو کاپی, ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے. نہ یہ کیس پہلا ہے اور نہ ہی یہ کیس آخری ہے. امتیاز صاحب آپ کو پوائنٹ آ گیا, اور آپ کیونکہ نہیں پوائنٹ ابھی بہت ہے, ٹھیک ہے امتیاز صاحب, گاہے بگاہے آپ سے مزید بھی تفصیلات لیتے رہیں گے کیونکہ آپ اس کیس کو فالو بھی کر رہے ہیں. عامر جمیل صاحب بھی ساتھ موجود ہے. سر آپ نے امتیاز صاحب کی گفتگو بھی سنی کہ نہ یہ کیس پہلا ہے اور نہ ہی آخری ہے. بات یہ کروں گی ملزمہ کو سر عدالت میں پیشی کے دوران ہتھکڑی نہ لگانا, VIP پروٹوکول دینا, یہ قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے سر؟ عامر جمیل صاحب, میں صرف اس میں ایک اور ایڈیشن چاہوں گا. میں نے نیاز کھوسا صاحب جو پولیس کے خود ایک بڑے اعلیٰ افسر ریٹائرڈ ہوئے ہیں, انہوں نے ایک اسٹیٹس ڈالا, میں بس اس کا اسکرین شاٹ شاید میں, انہوں نے ایک آرٹیکل کوٹ کیا یعنی ایکٹ کا.
انہوں نے کہا کہ ایک سویلین اور ویمن جو ہے اس کو ہتھکڑی نہیں ڈالی جاتی اور نہیں ڈالی جا سکتی، تو اگر اس کو بغیر ہتھکڑی کے پیش کیا گیا تو اس میں کوئی قانون کی وائلیشن نہیں ہے. پلیز اس کو بھی ذرا ایڈ کر دیجیے گا. جی عامر جمیل صاحب. میں نے جی سنا وہ ہتھکڑی پر بات کر رہے تھے کہ ان کو ہتھکڑی کے ساتھ ریمانڈ میں کیوں نہیں پیش کیا گیا. دیکھیں سیکشن 50 سی آر پی سی کا کہتا ہے ان نیسیسری ریسٹرین، کہ کسی کو ان نیسیسری ریسٹرین رکھ کر نہیں لایا جا سکتا. اور یہ وومن تھی، اور پولیس آرڈر 1934 اور رول 22 اور 26 کہتا ہے ممنوع ہے کہ کسی عورت کو اگر لے کے آئے تو آپ ہتھکڑی میں نہیں لے کے آئیں گے. تو یہ وائلیشن نہیں تھی. ہاں ان کو جس پروٹوکول سے لایا گیا تھا وہ ایک اچھا طریقہ کار نہیں تھا. وہ لگ نہیں رہی تھی کہ وہ ملزمہ ہے. ان کو پولیس کسٹڈی میں لیڈیز پولیس کانسٹیبل یا لیڈیز پولیس آفیسر کے ذریعے پیش کرنا چاہیے تھا ریمانڈ میں، جو نہیں کیا گیا. اور ان کو اس پروٹوکول کے ساتھ راستہ دکھایا جا رہا تھا جیسے وہ عدالت میں کسی انسپیکشن پہ آئی ہوئی ہیں. وہ بالکل یہ کرٹیسائز بالکل ٹھیک طریقے سے کیا گیا. جہاں تک ہتھکڑی کا معاملہ ہے تو کیونکہ وہ بینگ اے لیڈی تھی تو وہ پولیس رول 1934 جو کہتا ہے وہ یہ ممنوع ہے کہ لیڈیز کو ہتھکڑی کے ساتھ نہیں لایا جا سکتا. اور سیکشن 50 سی آر پی سی کا وہ بھی کہتا ہے ان نیسیسری ریسٹرین نہیں کیا جا سکتا. اگر ملزمہ یا ملزم بھاگ نہیں سکتا اور پولیس کا کنٹرول ہے تو ضرورت ہتھکڑی کی وہاں نہیں ہوتی. اور آرٹیکل 14 کانسٹیٹیوشن کا بھی یہی کہتا ہے. عامر جمیل صاحب آپ نے خود ہائی لائٹ کر دیا ہے سر کہ وہ کورٹ میں پیشی کے دوران ایسے آئی تھی جیسے انسپیکشن پر آئی ہوں، تو پھر سر اس صورتحال میں قانون کیا کہتا ہے؟ اور سر ایک اور اس میں ایڈیشن کہ جب مجسٹریٹ صاحب نے کیا یہ چیز نہیں دیکھی ہوگی کہ ان کو یہ پوچھنا چاہیے تھا، یا جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ قانون میں اس بات کی اجازت ہے کہ ویمن کو نہ لا جائے تو وہ ریلیف دیا گیا ان کو؟ دیکھیں بالکل آپ کی بات بالکل جائز ہے کہ وہ ان کو ملزمہ کی طریقے سے نہیں لایا گیا. ان کو ملزمہ کی طریقے سے جیسے وہ لیڈیز ملزمہ تھی تو ان کو چاہیے تھا، لیڈیز ایکیوز تھی تو چاہیے یہ تھا کہ کسی لیڈیز کانسٹیبل کو یا لیڈیز آفیسر کے ذریعے ان کو پیش کیا جاتا، جو ان کو ہینڈ کف نہیں تقریباً ہاتھ سے پکڑ کے تو عدالت میں پیش کرتے. مگر پولیس ان کے پیچھے بھی پروٹوکول دے کے ان کو پیش کیا جا رہا تھا. تو یہ طریقہ کار بالکل اچھا نہیں تھا، جس سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ملزمہ ہے اور اتنے بڑے نیٹ ورک کو چلا رہی تھی. تو ان کو پولیس کسٹڈی میں لانا چاہیے تھا. اچھا دوسری بات آپ نے کہی کہ وہ مجسٹریٹ صاحب، دیکھیں مجسٹریٹ کے پاس جہاں اندر پیش کرتے ہیں تو اندر مجسٹریٹ کے پاس ملزمہ کو آگے پیش کر کے پولیس پیچھے کھڑی ہوتی ہے. تو مجسٹریٹ کے پاس تو ویسے بھی اس کو ہتھکڑی کے ساتھ نہیں پیش کیا جا سکتا تھا. تو کیونکہ کویسچنز ڈیورنگ ریمانڈ مجسٹریٹ پولیس سے ہٹ کے پوچھتے ہیں کہ آپ کو مارا تو نہیں، آپ جو کورٹ میں پیش ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے پولیس کو تھوڑا دور رکھتے ہیں اور ڈائریکٹلی کویسچنز ریمانڈ میں مجسٹریٹ ملزم سے یا ملزمہ سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ جو کورٹ میں پیش ہوئے آپ کو مال ٹریٹمنٹ تو نہیں. تو اس وجہ سے وہاں اندر جج کی عدالت میں اس کو ہتھکڑی یا زد و کوب یا فورسبلی پیش نہیں کیا جا سکتا. وہاں اندر عدالت میں اس کو آزاد طریقے سے کھڑا رکھا جاتا ہے. آزاد طریقے سے کھڑا رکھا جاتا ہے. عامر جمیل صاحب سر یہ بھی بتائیے گا، جو ملزمہ کے فنگر پرنٹس مٹانے، تیزاب سے مٹانے کی بات ہے سر، اگر واقعی ملزمہ کے فنگر پرنٹ تیزاب سے مٹائے گئے تھے تو کیا یہ پیشہ ورانہ جرائم پیشہ نیٹ ورک کی علامت نہیں اور اس پر مزید سخت دفعات نہیں لگ سکتی سر؟ جی بالکل بالکل. دیکھیں یہ انہوں نے اپنی آئیڈینٹی، اس پر بھی پی پی سی کے سیکشن انووک ہوں گے، انہوں نے اپنی آئیڈینٹی جو ہے وہ کنسیل کی ہے اور کوشش کی ہے کہ ایجنسیز کو، پولیس کو دھوکہ دے کے اور اپنے آپ کو کنسیل کیا. بالکل یہ اتنا بڑا نیٹ ورک چلا رہی تھی اور آج تک یہ سرفس پہ نہیں آ سکیں. اس کی وجہ یہی تھی کہ کچھ ایسے انفلوئنس، کچھ ایسے پیچھے اس کے پاس کچھ اس کی بیکنگ پر کچھ ایسے تھا جس کی وجہ سے اس کو آج تک جو ہے وہ منظر عام پر نہیں آ سکتی. مگر ان کا کرمنل ریکارڈ ہے 2021 اور 2024 میں بھی ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی تھی اور یہ بیل آؤٹ ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بیل آؤٹ ہوئی ہیں. سر آپ نے تفصیلاً اس حوالے سے قانونی طور پر جو صورتحال ہو سکتی ہے، دفعات لگ سکتی ہے، اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کیا. بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا ہے. فیصل حکیم صاحب سے ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ اتنا بڑا ڈرگ نیٹ ورک کے خاتون چلا رہی تھی، دھڑلے سے وہ کہتے ہوئے نظر آ رہی ہے کہ کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا، قبروں سے اٹھ کر بھی آ جاؤ گے تو مجھے نہیں پکڑ سکو گے. بہت لوگوں نے کوشش کی لیکن وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں. پھر فون کیا جاتا ہے کہ ہم آپ کو پکڑنا چاہتے تھے لیکن ہم آپ کو پکڑ
نہیں سکے. سر کس کی سپورٹ حاصل تھی جس کے بہاف پر یہ بات کی گئی ہے؟ اب یہ کیس جو ہے وہ کورٹ میں چلا گیا ہے, پیشی بھی ان کی ہو گئی ہے, ساتھ میں سر دفعات بھی لگ گئی ہیں. کیا سمجھتے ہیں اب یہ کیس آگے چلے گا یا کچھ یا چند گرفتاریاں ہوں گی پھر آگے ہمیں خاموشی نظر آئے گی؟ فیصل حکیم صاحب دیکھیں, اگر ماضی کو دیکھیں تو یوں ہی لگتا ہے کہ چند گرفتاریاں ہوں گی, کوئی 4-6 مہینے یہ کیس جو ہے وہ دنیا کے سامنے, پاکستانیوں کی نظروں کے سامنے رہے گا, پھر آہستہ آہستہ یہ اوجھل ہو جائے گا. جو صورتحال ہے اس وقت تک کی, آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا نیٹ ورک چل رہا تھا, نہ صرف کراچی میں, لاہور میں, راولپنڈی میں, اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں ان کی ایک گروپ ممبر ہیں جس نے کسی افریقن سے شادی کی ہوئی تھی, وہ بھی سمگلنگ میں ملوث تھا. پھر جو چلائے جا رہے تھے, اکاؤنٹ چلائے جا رہے تھے جن سے پیسوں کی منتقلی ہو رہی تھی, رقوم جو ہے وہ منتقل ہو رہی تھی, وہ ان کے اپنے نام پر نہیں تھے. وہ ذیشان جو پکڑا گیا, ایک اکاؤنٹ اس کا تھا اور ایک کسی اور نام پہ تھا, جہاں سے پیسے کی منتقلی جو ہے ان کے اکاؤنٹ میں ہوتی تھی. 2 سے 2.5 کروڑ روپیہ ماہانہ کی آمدن, اور اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں روپے کے جو ہے وہ دیے جانے کا انکشاف یا دعوے کیے جا رہے ہیں کہ وہ دیے جاتے تھے تاکہ ان پر قانون جو ہے وہ حرکت میں نہ آئے, ان کو پکڑا نہ جا سکے, ان کو حراست میں نہ لیا جا سکے. یہ بہت سارے سوالات ہیں. پھر جس طرح سے عدالت میں آتی ہیں, جو ہمارے قانوندان تھے انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ ان کے جو خواتین پولیس اہلکار تھیں ساتھ ہونی چاہیے تھیں, لیکن جو صوبائی وزیر تھے انہوں نے جو ہے وہ معطل کی وہ ٹیم جس نے پیش کیا. لیکن کیا وہ ٹیم جو ہے اس نے از خود یہ کیا؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ یہ جو پروٹوکول دیا گیا, جس ٹیم نے گرفتار کیا, کیا اس نے یہ خود دیا یا کسی کے کہنے پہ دیا؟ کیونکہ یہ ٹیم خود اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتی کہ ایک ملزم کو اس پروٹوکول کے ساتھ لیا جائے. یقینی طور پر اس میں کوئی نہ کوئی ایک بڑا نام جو ہے وہ انوالو ہوگا, اس کی انویسٹیگیشن کرنی چاہیے, اس نام کو سامنے لانا چاہیے. پھر اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو جس طرح سے وہاں پہ پیشی ہوئی, اس پیشی کے دوران کیا پولیس کے پاس شواہد نہیں تھے؟ کیا پولیس کو علم نہیں تھا کہ ان پہ پہلے بھی ایف آئی آر موجود ہیں, ان کے پاس خلاف پہلے بھی کیسز ہیں, یہ کس طرح کا کاروبار کر رہی ہیں, ان پہ قتل کا مقدمہ پہلے بھی ہے, جو ساری صورتحال تھی. پھر وہاں پہ عدالت کو مطمئن کیوں نہیں کر سکی پولیس اور جو وکلاء تھے کہ ان کا 14 روزہ ریمانڈ جو مانگا گیا وہ عدالت نے نہیں دیا؟ اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ اس میں پولیس انوالو ہے, اس میں کیا صورتحال جو ہے وہ اتنی کمزور تھی کہ جو عدالت ہے وہ مطمئن نہیں ہو سکی, یا اس کی کوئی اور وجوہات ہیں. وہ چیزیں سامنے آنی چاہیے. دیکھیں, ہم ہر ایسے کیس پہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ کیس ہے, اور وہ ٹیسٹ کیس 6 مہینے 8 مہینے سال چلتا ہے, اس کے بعد نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے اور ہم بھی بھول جاتے ہیں. لیکن یہ جو کیس ہے نا, یہ صرف ٹیسٹ کیس نہیں ہے, یہ پاکستان کی نوجوان نسل کے مستقبل کا سوال ہے. جتنی بڑی تعداد میں یوزرز ہیں, جتنی بڑی تعداد میں جو سپلائرز ہیں اور رائڈرز ہیں, جو کراچی میں 7 رائڈرز کی بات کی جاتی ہے اور اس میں سے 4 پکڑے گئے جنہوں نے چھوڑ دیا, اور 3 جو ہے وہ ابھی تک کام کر رہے ہیں. وہ 3 رائڈرز کون سے ہیں جن کے حوالے سے کہا جا رہا ہے. اور یہ جو نیٹ ورک ہے وہ صرف پاکستان نہیں, اب تو پاکستان سے باہر کی بھی باتیں ہونے لگی ہیں. یہ چیزیں سامنے آنی چاہیے, بالخصوص جن لوگوں کے بڑے نام جو ہیں, اب بلا تفریق ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے اگر کوئی نام سامنے آتے ہیں. سب سے بڑا سوال جو ہے وہ پروٹوکول ہے کہ وہ پروٹوکول کس کے کہنے پہ دیا گیا, اور وہ 14 روزہ ریمانڈ کیوں نہیں حاصل کیا جا سکا اتنے کیسز ہونے کے باوجود. ان کا جواب ضرور آنا چاہیے, اور ان کا جواب جو ہے وہ پولیس اور صوبائی حکومت کی طرف سے آنا چاہیے, اور بالکل ایک ٹائم لائن کے تحت یہ تحقیقات کر کے وہ نام سامنے لائے جانے چاہیے جو یہ پروٹوکول دیتے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ سب چیزیں سامنے آنی چاہیے کہ کس کے کہنے پر اتنا زیادہ پروٹوکول ایک ایسی ملزمہ کو دیا گیا جو کہ خود دھڑلے سے یہ باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. آپ کو پوائنٹ آ گیا سویرا, اگر ایڈیشن ہونا یہ بھی آیا اس میں کہ ایک جو کراچی پولیس کے چیف تھے, انہوں نے جب یہ واقعہ ہوا ڈی آئی جی کو کال کی, جنہوں نے بنوایا تھا اس کو, ایس ایچ او جو متعلقہ کا تھا, کہ بھئی یہ کہا جا رہا ہے کہ جب اس کی پیشی کے لیے آپ نے آرڈر کیے کہ اعلیٰ حکام کے احکامات ہیں کہ اس کو ایک پروٹوکول کے ساتھ پیش کیا جائے, تو آپ یہ بتائیں کس نے آپ کو آرڈر دیا؟ میں نے دیا, ڈی آئی جی نے دیا, آئی جی صاحب نے دیا, یا کس نے دیا؟
اس کے اوپر ان متعلقہ SHO صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا ابھی تک کی اطلاع کے مطابق ہے. امتیاز صاحب آگے چل کر اس پر بات کریں گے. جبار صاحب کا بھی پوائنٹ لے لیتے ہیں. جبار صاحب، امتیاز صاحب بھی یہی بات کر چکے ہیں، فیصل صاحب سے جو بات پوچھی گئی ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کس کے کہنے پر اتنا بڑا پروٹوکول دیا گیا. سر ماضی میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں گرفتاریاں ہوتی ہیں، یہی بات فیصل صاحب بھی کر چکے ہیں، لیکن سزائیں نہیں دی جاتی. کچھ مہینے کیسز چلتے ہیں، اس کے بعد ختم کر دیے جاتے ہیں. آپ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس کیس میں ہم دیکھیں گے کہ عدالتیں اور ادارے اس نیٹ ورک کو بے نقاب کر سکیں گے؟ سر سویرا دیکھیں، جتنی اس میں کیا نقاب بے نقاب کیا ہوگا، نقاب کیا ہوگا، سارے میرے دوست بات کر چکے ہیں. اس کا صرف آپ یہ ٹیسٹ لے لیں کہ اب یہ اتنی بڑی ڈاؤن ہے، کوئی مشرق سے مغرب تک جو ہے اس کا نیٹ ورک ہے، یہ اتنی پیسے کماتی ہے. اس میں دیکھیں اس طرح یہ سب کچھ ہمیں پتا ہے، میڈیا کے ذریعے بتایا جا رہا ہے. اور زیادہ انفارمیشن پولیس ہی دے گی نا ساری میڈیا کو، ہمیں تو کوئی خواب تو نہیں آتے نا. تو یہ سارا کچھ جو ہے انفارمیشن موجود ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں ایک پولیس جو ہے ایک ملزمہ کا، اتنی بڑی ملزمہ کا جو کہ کوئی پتہ نہیں کوئی اسکو بار جیسی کوئی بڑی کوئی منشیات نیٹ ورک چلا رہی، لیکن اس کا جو ہے وہ فزیکل ریمانڈ جو ہے وہ عدالت سے نہیں حاصل کر پائی. اب اس کو جوڈیشل بھیجا گیا، اور اگلے دن جب میڈیا نے اتنا زیادہ اس کا ویلا شروع ہوا تو کراچی پولیس کو جو ہے وہ لالے پڑ گئے کہ یار یہ تو ہم تو اس کا فزیکل ریمانڈ تک نہیں لے سکے. تو پھر اس کے بعد پھر اگلے دن کوئی جیسے ابھی امتیاز صاحب بتا رہے ہیں کہ لاش کو ڈالا گیا اس کے اوپر، اور اس کے بعد پھر فزیکل 3 روز کا ریمانڈ جو ہے وہ ہوا. تو یہ ہماری جو سچویشن ہے پروسیکیوشن کی، میں ابھی آپ کو ایک بات واضح طور پہ کہہ دوں، اپنے تجزیے کے طور کے اوپر کوئی دعویٰ نہیں ہے. اگر جو ہے کہ پولیس جو ہے اس کی پروسیکیوشن کرے گی تو یہ کیس کا کچھ بھی نہیں بنے گا، کیونکہ پولیس کے پاس نہ کیپیسٹی ہے نہ ول ہے، اس کے بعد کمپرومائز چیزیں. اسی لیے پاکستان کے اندر ہمارے ہاں اینٹی نارکوٹکس فورس جو ہے وہ بنائی گئی، اس کے بعد اسپیشل کورٹس اس کے لیے بنی. اس کیس کو فوری طور کے اوپر جو ہے میرے اپنا تجزیے کے مطابق اس کیس کو جو ہے فوری طور کے اوپر پولیس سے نکال کر اینٹی نارکوٹکس فورس کو دیا جانا چاہیے، تاکہ ہم شاید کوئی تھوڑا بہت فاسٹ ٹریک ہو، اس کے بعد جو ہے اس کا کوئی معاملہ لگ سکے. یہ میرے سامنے 5-6 سال پہلے کی ایک FIR ہے، لاہور کے اندر FIR ہوئی. اب اس کو میں دکھاتا ہوں وہاں پہ برآمد کیا ہوا. انہوں نے کہا یہ لکھا ہے جی کہ وزن کرنے پر چرس 1590 گرام، یعنی 2 کلو چرس اس میں سے نکلی، 200 گرام ہیروئن، جبکہ 50 گرام کوکین. اب یہ برآمدگی ہے اور 7 پیسے ہیں. یہ FIR ہے میرے سامنے کی، اس میں برآمدگی ہوئی ہے، اور اس میں اس کا پنکی کا بھائی پولیس کے ہاتھ لگ جاتا ہے. یہ برآمدگی ہے، یہ ثبوت سامنے ہے. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کا بھائی بری ہوتا ہے، بھائی پولیس سے چھوٹتا ہے. اور اس کے انمول نامی جو پنکی کی جو خاتون ہے، یہ کہ اس کا نام FIR ہونے کے باوجود یہ کسی جگہ پر کسی پولیس والے نے اس کو اریسٹ تک نہیں کیا، کسی پولیس والے نے اس کو شامل تفتیش نہیں کیا، اور یہ جو ہے مکھن کی طرح پوری طرح وہاں سے جبار صاحب یہی تو سوال ہے، آخر کیوں سر ایسی کون سی سپورٹ حاصل ہے جس کے دھڑلے سے وہ یہ باتیں کرتے ہوئے بھی نظر آ رہی ہیں؟ جو آڈیو سامنے آئی ہے سر وہ بھی اسی بات کی جو ہے وہ ثبوت پیش کر رہی ہے. تو میرا دیکھیں ٹارگیٹڈ کتنے لوگ ہیں کہ آپ نے جن لوگوں نے پروسیکیوٹ کرنا ہے پولیس، آپ نے اس سے شادی کر لی. آپ کو جو خامند ہے وہ ایک اعلیٰ پولیس افسر ہے. آپ جس نے کیسز لڑنے ہیں آپ نے اس سے شادی کر لی. اور بکلا جو قانون اور جو پروسیکیوشن ہے وہ تو آپ کے ہسبینڈ ہے، وہ تو آپ کے خامند ہے آپ کے. تو وہ اس کے بعد آپ سوچیں کہ کون کیا ہوگا. اگر پولیس کی بیوی کو کیا مطلب، پولیس پورے لاہور کی پولیس کی یا کراچی کی پولیس کی اگر کوئی DIG جبار صاحب سوال یہ آتا ہے، جبار صاحب پنکی کا کیس آیا تو ہر جگہ پنکی کی باتیں چل رہی ہیں، لیکن اگر ہم ماضی کی بات کریں یا کچھ روز قبل کی بات کریں یا پچھلے کیسز کی بات کریں تو سر ایسے کیسز پہلے بھی آ چکے ہیں یا اس سے ملتے جلتے کیسز آ چکے ہیں. وہی بات سر، گرفتاریاں ہوتی ہیں، اس کے بعد جو ہے پرابلم یہ ہوتا ہے سویرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ابھی دیکھیں بہت زیادہ ہائی پہ یہاں پہ شاہزیب خان قتل ہوئے، آپ کو پتا ہے لاہور کراچی کے چند روز کی ہائی ہوتی ہے سر، اس کے بعد پھر یہ کیسز کہاں جاتے ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا. سپریم کورٹ نے نوٹس تک لیا اور دیکھا ہم نے کیسے طرح وہ کیس جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پانی میں بہ گیا. یہ جب یہ کیس جو ہے پروسیکیوشن میں آئے گا اس کے بعد وہاں پر جو ہے ٹیکنیکل جسٹس ڈیلیور ہوگا. وہاں پر بتایا جائے گا جی کہ یہ نام پنکی کا آپ نے جوڑا کیسے، اس سے برآمدگی کیسے ہوئی. یہ جتنے لوگ رائڈر جتنے پکڑے ہیں یہ سب جو ہے جب وہاں پہ ٹیسٹیفائی ہوں گے، یہ پولیس ان کا چلان بنا کے دے گی کہ اس نے کہہ دیا ہاں میں رائڈر ہوں. وہ کورٹ میں جائے گا، عدالت کہے گی کہ آپ رائڈر ہو، کہے گا میں رائڈر ہی نہیں ہوں. یہاں پر سارے جو ہے لوگ مجھے اس کے بعد چلتے جو نتی گریتی کھلی جائے گی اس کے بعد یہ کیس جو ہے وہاں پر ہمارے ہاں
जस्टिस नहीं होता, हमारे यहाँ टेक्निकल जस्टिस होता है। अगर किसी को सजा होती है तो वो भी टेक्निकल जस्टिस के ऊपर, अगर किसी की रिहाई होती है तो वो भी टेक्निकल जस्टिस के ऊपर। यहाँ पर आपके देखना कि किस तरह गवाह मुकरेंगे। गवाह कौन है यहाँ पे? गवाह है पुलिस वाले, सारे पुलिस। और आज तक मुझे बताएं कि किस पुलिस वाले की गवाही में किसी को जो है ना वो सजा हुई है किसी केस में? ये पुलिस वाले हैं, ये दोबारा के इनके तबादले हो जाएंगे, कुछ सस्पेंशन हो जाएंगी, ये बदल जाएगा सारा कुछ। जब 6-6 महीने, साल की जब तारीखें पड़ेंगी, उसके बाद ये सारा मामला जो है ना फिर इसी तरह एक पुलिस वाले प्रोसिक्यूशन खड़े होंगे, और उसके बाद जो आज रिमांड नहीं ले सके वो कल को सजा भी नहीं दिलवा सकेंगे। कल को जो है वो सजा भी नहीं दिलवा सकेंगे। फैसल हकीम साहब, सर अभी जब्बार साहब भी वही बात कर रहे हैं कि किस चीज़ की सपोर्ट हासिल थी, अब ये केस कहाँ जाएगा ये भी पता नहीं है, क्योंकि माजी में भी ऐसे केसेस सामने आए हैं, लेकिन कहाँ जाते हैं कुछ पता नहीं चलता, चंद रोज़ की हाइब होती है। अभी कुछ देर कबल की बात करूँ तो शर्जील इनाम अहमद सूबाई वज़ीर हैं सीनियर, उनकी जानिब से एक बात की गई, वो इज़हार ख्याल कर रहे थे असेंबली में। उन्होंने कहा कि इसको सियासी इशू ना बनाया जाए, अपोजिशन लीडर ने सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग की है। तो सवाल ये है ना कि अपोजिशन लीडर को पॉइंट स्कोरिंग करने का आपने मौका क्यों दिया? आपकी हुकूमत थी और इस हुकूमत में इतने सालों से ये मामला चलता रहा है, तो फिर कोई गिरफ्तारी तो सर होती है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं अमल में लाई गई, इसको पकड़ा क्यों नहीं गया? तो ये तो सर सूबाई हुकूमत पर भी सवाल उठता है ना, जिसपे वो कह रहे हैं कि अपोजिशन लीडर जो है वो इसे पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। सवेरा कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी कि शर्जील इनाम अहमद ने कल कहा कि वो एक्साइज मिनिस्टर थे और 2 साल पहले इसकी कोशिश करते रहे। अच्छा। गिरफ्तारी खातून की वो नहीं हुई। तो सर कैसे नहीं हुई इम्तियाज साहब, ये भी तो सवाल है ना। फैसल भाई बात कर ले, ठीक है फैसल साहब। सवेरा देखिए, जो सूरत हाल है ना इस वक्त, इसमें ये नहीं देखना चाहिए पॉइंट स्कोरिंग कोई नहीं है। ये सवाल है हमारे मुस्तकबिल का, हमारी नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल का। आप ये देखें कि 2021 से अगर केसेस बनते आ रहे हैं तो 6 साल का अरसा है। इस 6 साल के अरसे में मनशियात कहाँ पे सप्लाई हुई होगी, कितने जो हैं वो इसके यूजर्स होंगे, और किन नौजवानों को जो मुस्तकबिल में किन किन शोबों में आगे बढ़ सकते थे उनको इस लत पे लगाया गया होगा। जब हम ये सोचेंगे ना, जब हम अपने गिरबान में झांकेंगे, जब हम भूल जाएंगे कि हमारा ताल्लुक हुक्मरान पार्टी से है या अपोजिशन पार्टी से है, और हम सोचेंगे कि मुल्क का मुफाद क्या है, तो फिर हम इस केस को टेस्ट केस बनाकर आगे बढ़ेंगे। माजी की तरह का टेस्ट केस नहीं बनाना। 2021 में जब पहली FIR सामने आई थी, गिरफ्तारी हुई थी, वहां पर किस पुलिस ऑफिसर ने गिरफ्तार किया था, वहां पर कौन कौन सी जो खामियां थी वो केस में रह गई थी, जिसकी बिना पर ये उस केस में इसकी जमानत हुई या बरी हुई। फिर उसके बाद जो सीरीज ऑफ केसेस हैं वो कैसे कैसे बने, उनमें गिरफ्तारियां क्यों नहीं की गई, कौन कौन जो है वो सिफारशी था, किस किस वक्त में किस किस के साथ ताल्लुकात रहे। फिर 2024 में गिरफ्तारी हुई, 2024 की वो गिरफ्तारी जमानत या बरी होने तक कैसे पहुंची, उसमें कौन कौन किस तरह से इस्तेमाल हुआ। ये सारी चीजें जो है ना, ये एक चीजें जो हैं वो सामने लाई जाएं, और उन अफसरान को जिन्होंने गिरफ्तारी केसेस के बावजूद नहीं डाली, नहीं की, जिन्होंने केसेस बनाए, गिरफ्तारी भी कर ली, लेकिन उन खामियों की वजह से मुजरिम या मुलजिम जो है वो बच निकला। जो उसमें इस्तेमाल हुआ, जिसने सिफारिश की, जिसने अपना असर और सुख इस्तेमाल हुआ, वो नाम बिला तफरीक सबका एहतसाब होगा, तो फिर मुस्तकबिल के हवाले से कोई हिकमत अमली सामने आ सकेगी। अगर आप इसको आधे में से पकड़ेंगे और 1, 2 को 4 को सजा दे के केस को जो है वो ठप कर देंगे, तो फिर कोई फायदा नहीं है। फिर ये निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा। एक दफ़ा तहिया कर लें कि ना हुकूमत ना अपोजिशन, कोई भी है, बिला तफरीक कार्रवाई होगी, बिला तफरीक एहतसाब होगा, तो फिर ही काम आगे बढ़ेगा। इरादा करने की ज़रूरत है और साथ ही पूरे नेटवर्क को बेनकाब करने की ज़रूरत है। चंद गिरफ्तारियों से ये मामलात ख़त्म नहीं होते। और वही बात, इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा था, कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ सो रहे थे और अब आके कैसे जागे हैं। इसी के साथ प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, मजीद भी बात करेंगे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ईरान अमरीका के हवाले से बात कर लेते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अपने ताज़ा तरीन बयानात में ये कह दिया है कि ईरान सिफारतकारी और मुज़ाकरात का हामी है, लेकिन मुज़ाकरात सिर्फ उस सूरत मुमकिन है जब अमरीका संजीदगी और बाहिमी एहतराम का मुज़ाहिरा करे। उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि ईरान किसी भी दबाव, धमकी या फौजी कार्रवाई को मुस्तरद करता है। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान बरसों से अमरीकी पाबंदियों का सामना कर रहा है और 2015 में होने वाले जौहरी मुआहदे पर मुकम्मल
अमल भी कर रहा था। ताहम अमेरिका पर अब भी एतमाद नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि ईरान का एटमी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर पुरअमन मसलाहत के लिए है और तेहरान कभी भी जौहरी हथियार बनाना नहीं चाहता था। इम्तियाज साहब, अब्बास इराक्ची साहब ने वाज़े तौर पर एक बात फिर कर दी है, जो उन्होंने कहा कि ईरान सिफारतकारी चाहता है मगर एतमाद का फुकदान नज़र आ रहा है। वो बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि अमेरिका पर एतबार अब भी नहीं किया जा सकता। इस सूरत हाल में जहाँ पे ईरानी वज़ीर ख़ारजा ये बात कर रहे हैं कि एतमाद का फुकदान है, ऐसे माहौल में मुज़ाकरात वाकई सर कामयाब हो सकते हैं? मैं समझता हूँ कामयाब हो चुके हैं। अब्बास इराक्ची साहब ने उससे पहले कहा इतनी डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आज उन्होंने उस वक्त जब ट्रंप का चाइना का विजिट कंप्लीट हुआ, उसके बाद उन्होंने तमाम चीज़ें वो की। आप उसको जो डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के ऊपर जो मीडिया से गुफ्तगू है अपने, उसको आपस में लिंक करें तो तमाम चीज़ें हो जाएंगी कि उसने फर्स्ट टाइम ये बात की डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। उन्होंने कहा जी अगर 20 साल तक भी फ्रीज करने के ऊपर कोई मामला आता है ईरान का, यूरेनियम के जो मामलात हैं, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा, उसको मामलात को मैं मान लूँगा। और उसमें जिस तरह से अब्बास इराक्ची साहब ने कहा अमेरिका के हवाले से कि जनाब उस पर एतमाद नहीं है, तो इसी तरह का ट्रंप साहब ने कहा कि बाज़ तजावीज़ ऐसी हैं ईरान की जानिब से कि जिसके ऊपर मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन उसके ऊपर बात हो जाएगी। और दोनों ने एक बात कही कि कोई सालसी अभी पाकिस्तान की बरकरार है, डायलॉग में कोई नाकामी नहीं। ये ट्रंप ने कहा, यही मोहतरम अब्बास इराक्ची साहब ने कहा। इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान की एक कामयाब सिफारतकारी है, बहुत तारीखी हिस्टोरिकल जो एक नया बाब रकम किया है पाकिस्तान ने, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, वो सक्सेस की तरफ जा चुका है। और अब इसका ये ना देखें, जो चाइना का विजिट है, चाइना में आप उसमें सिफारतकारी के हवाले से बॉडी लैंग्वेज के ऊपर भी देखेंगे जिन मामलात पे बात हुई है, मिसाल के तौर पे ताइवान पे होनी चाहिए नहीं, चाइना की तरफ से जो एक चीज़ इशू की गई उसमें 3-4 पॉइंट्स दिए गए थे कि इसमें बात नहीं होगी, लेकिन उसको ट्रंप ने आज बातचीत में ट्रंप साहब ने कहा कि नहीं जी ताइवान के इशू के ऊपर बात हुई है, लेकिन कोई तनाज़ा मुझे नज़र नहीं आ रहा और हम उसको असला भी अभी देने का कोई फैसला नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि जो ईरान से चाइना, जो कंपनीज चाइना की ईरान से फ्यूल खरीदती हैं, तेल खरीदती हैं, जिन पे पाबंदी लगी है, मैं आइंदा चंद दिनों में उस पाबंदी उठाने के बारे में फैसला करूंगा। अमेरिकी सदर ट्रंप लचक दिखा रहे हैं ना, फिर तो दोनों साइड से ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ज़ाहिर है, जो डायलॉग होते हैं उसमें। अब पाकिस्तान में जब किसी तरमीम के ऊपर गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो वो बोलते हैं हम बिकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम डटे में, तो ये डायलॉग में होता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जो एक एफर्ट थी उसमें एक बहुत बड़ी बात हुई है कि जंग टाल दी पाकिस्तान ने। अब इंशाल्लाह ये साहब जंग तो टाल दी गई है पाकिस्तान की तरफ से। और आप जो बात करें लचक के हवाले से फैसल हकीम साहब से भी जानना चाहेंगे। फैसल साहब, अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से जैसे कि अभी इम्तियाज साहब ने भी कहा है कि लचक दिखाई जा रही है, फिर सर हम क्या समझें मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं सर? क्योंकि कहीं ना कहीं कशीदगी जारी थी ना सर, कहीं ना कहीं कशीदगी तो थी ना। अब ये अमरीकी सदर ट्रंप के बारे में बिल्कुल जो मुज़ाकरात है उनमें पेशरफ जारी है और सूरत हाल आगे बढ़ रही है। जो जंग की सूरत हाल है वो आपको कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आएगी। आप ये देखें कि इस सारी सूरत हाल में जो सरगर्मियाँ हुई हैं उसमें ट्रंप के दौरे से पहले ईरानी वज़ीर ख़ारजा चीन गए, फिर उसके बाद सदर ट्रंप का दौरा हुआ और उस सारी सूरत हाल में भी ईरान तनाज़े पर बातचीत हुई है। और ईरान जो है वो बड़ी वाज़े तौर पर चीन के मौक़िफ़ के हवाले से भी कह रहा है कि वो जो करेंगे उन्हें कबूल होगा। जो पाकिस्तान की सालसी भी बरकरार है, तो जब तक ये सालसी बरकरार है मुज़ाकरात आगे बढ़ते रहेंगे और जो हतमी मुआहदा है उसकी तरफ बढ़ते रहेंगे। जहाँ तक बात है एतमाद की कमी की, एतमाद की कमी कहाँ से आती है? अब वो देखें ज़रा, जो ओमान की सालसी में मुज़ाकरात हो रहे थे 28 फरवरी से पहले, वहाँ पर ओमानी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से एक ट्वीट किया गया था, अगर आपको याद हो, कि मुस्बत पेशरफ जारी और जल्द मुआहदे तक पहुँच जाएंगे। वो जो ट्वीट किया गया था वो ट्वीट किया गया था ईरानी हुक्काम से भी मुशावरत के बाद और अमरीकी वफ़द से भी मुशावरत के बाद में, लेकिन उसके 2 या 3 दिन बाद 28 फरवरी को अटैक हो गया था। तो ये एतमाद की कमी की बड़ी वजह है। लेकिन इस एतमाद की कमी की बड़ी वजह के बावजूद भी जो मुज़ाकरात का सिलसिला है बिल वास्ता या बिला वास्ता जारी है। अगर
آپ بات کرتے ہیں چین اور امریکہ کے مذاکرات کی، تو وہاں پہ بھی اعتماد کی کمی، آپ کو بتاؤں کہ کیسے ہے، وہاں پر بھی آپ کو اعتماد کی کمی نظر آئے گی، لیکن مسائل پہ بات چیت جاری ہے۔ جو امریکی صدر گئے تھے چین کے دورے پر، آپ کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ جو ڈیلیگیشن گیا تھا وہ نہ اپنے موبائل فونز نہ جو اپنے لیپ ٹاپس ہے وہ لے کے گیا تھا، وہ وہاں پر گئے تھے ان کے بغیر کہ کہیں وہ ہیک نہ ہو جائے، کہیں ان سے جاسوسی نہ کر لی جائے۔ اور ابھی جو ان کے وفد میں شامل ایک جو ایملی گیڈان ہے نام ان کا صحافی ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اس ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو چائنیز نے ان کو اشیاء دی تھی، چاہے وہ جو ایک ان کا شناختی کارڈ تھا وہی تھا، وہ بھی انہوں نے کولیکٹ کیا پورے ڈیلیگیشن نے، اور جہاز پر سوار ہونے سے پہلے وہ سارے کا سارا ایک ڈسٹ بن میں انہوں نے چھوڑ دیا وہاں پہ، اس لیے کہ پورے ڈیلیگیشن کو یہ اجازت نہیں تھی کہ کوئی بھی چیز جو انہیں چین سے ملی ہے وہ لے کر جائیں ایئر فورس ون میں جو امریکی صدر کا طیارہ تھا۔ تو وہاں پہ بھی آپ کو اعتماد کی کمی نظر آئے گی۔ یہ اعتماد کی کمی جو ہے نا، یہ جو مذاکرات ہیں ان کو روکنے کے لیے نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے اگر چین دیکھ رہا ہے تو ان سارے مذاکرات کو اپنے مفاد کی نظر سے دیکھ رہا ہے، ایران دیکھ رہا ہے تو اس کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، اور امریکہ کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے۔ جو جنگ کی صورتحال ہے وہ آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آ رہی، دور دور تک دونوں طرف سے بڑے واضح طور پر عباس عراقچی نے بھی کہا ہے کہ وہ امن کے خواہاں ہیں، اور وہ بتا چکے ہیں کہ جو ایٹمی صلاحیت ہے وہ ہتھیار بنانے کے لیے استعمال نہیں کر رہے بلکہ پرامن مقاصد کے لیے 2015 میں بھی یہ واضح کر چکے ہیں۔ تو یہ جو امن کی خواہش ہے نا، یہ آپ کو اب دونوں طرف سے نظر آ رہی ہے، اور وہ نظر آ رہی ہے پاکستان کی ثالثی کی وجہ سے، وہ نظر آ رہی ہے دنیا کے دباؤ کی طرف۔ جی سر کمپلیٹ کریں۔ چین کے دورے کے بعد فوری طور پر ایک اجلاس ہونا ہے نیٹو کا انقرہ میں، اس حوالے سے جو جرمن چانسلر ہے ان سے رابطہ کیا، اور جرمن چانسلر کی گفتگو بھی جو امریکن پریزیڈنٹ سے ہوئی ہے اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ان کی یہ خواہش ہے، اور پورا یورپ اس بات پر متفق ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل نکالا جائے۔ تو وہ نیٹو کے باقی ممالک جو ہیں وہ بھی امریکہ کا اس جنگ میں مزید پہلے بھی ساتھ دینے کی پرامن طریقے سے مسائل کا حل تلاش کیا جائے۔ تو جو پرامن طریقے سے مسائل کا حل ہے اس طرف آہستہ آہستہ ہم بڑھ رہے ہیں، اور بہت جلدی آپ کو نظر آئے گا کہ اس میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جن پر تحفظات ہیں ان میں حل کر لی گئی ہیں۔ بالکل سر، پرامن طریقے سے حل کرنا چاہ رہے ہیں مسائل کو، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ایسی صورتحال نظر آئے گی۔ آپ نے پاکستان کے ثالثی کے حوالے سے بات کی تو امریکی صدر ٹرمپ نے چائنا میں بھی پاکستان کی ثالثی کی تعریف کی ہے، خاص طور پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کا نام لے کے، وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا نام لے کے انہوں نے ان کی تعریف کی ہے، اور یہی دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا ہی پاکستان کی فیلڈ مارشل کی، وزیر اعظم پاکستان کی معترف نظر آ رہی ہے۔ ایران کی جانب سے بھی یہی بات کی گئی ہے۔ جبار صاحب، ایرانی وزیر خارجہ کی جانب سے ایک اور بھی بات کی گئی ہے، انہوں نے کہا کہ ایک ملک براہ راست جنگ میں ملوث ہے مگر ان کی جانب سے نام نہیں لیا گیا۔ سر یہ اشارہ کس طرف ہے پھر؟ چلے انہوں نے نام نہیں لیا تو میرا خیال ہے ہم بھی رہنے دیتے ہیں، مسئلہ کسی میں ہے کہ ان کو نام کو رہنے دیں، سب کو پتا ہے کہ وہ کون سا ملک ہے، ایک نہیں بلکہ دو ہیں۔ تو یہ جو بات دیکھیں، جو مذاکرات ہیں یہ جاری ہیں، چل رہے ہیں، ان میں پیش رفت بھی ہر روز ہو رہی ہے۔ مذاکرات کی نوعیت بدلی ہے، مذاکرات پہلے کے اوپری سطح کے یا میڈیا کی سطح سے تھوڑا سا ذرا لوئر گریڈ ہو گیا، اس کا نیچے کر کے تو لو پروفائل رکھ کے مذاکرات جاری ہیں، مذاکرات چل رہے ہیں، اور بہت ساری فرنٹ پہ کام ہو رہا ہے۔ ابھی پاکستان کی پالیسی جو ہے اس میں سینٹرل رول پاکستان کا ہے، بہت سارے جو امن دشمن ہیں وہ پاکستان کی پالیسی کو کمپرومائز کرنے کے لیے، غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے مختلف قسم کی فیک نیوز، جھوٹ جو ہے، پروپیگنڈا وہ ہوتا رہتا ہے، لیکن پاکستان فرم ہے۔ اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے بھی فریق ہیں اس جنگ میں، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ یو ایس اے ہو، چاہے وہ اپنا جو گلف کے ممالک ہوں، ان کا تمام کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کا پاکستان کے اوپر جو ہے وہ غیر متزلزل اعتماد ہے، جس کا اظہار آج ایئر فورس ون میں سوار ہوتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا، جس کا برکس کے اندر جو ہے وہ اجلاس کے دوران عباس عراقچی صاحب نے وہاں پر اظہار کیا۔ تو پاکستان کا اس میں دیکھیں ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے سویرا اس خطے میں، کہ جو ابھی خبر آ جائے کہ سعودی عرب نے جو نان اگریشن ایک ایگریمنٹ کی جو بات کی ہے کہ یہ پورے جو خطے کے لوگ ہیں اگر کسی ایسے معاہدے کے اوپر سائن کر لیں کہ جس میں جارحیت نہیں ہوگی ایک دوسرے کے خلاف، اب اس کے یہ اگر ایگریمنٹ ہو جاتا ہے ایران کا اور باقی خلیجی ممالک کا،
تو یہ جنگوں والے معاملات جو ہیں ویسے ہی بہت زیادہ پیچھے چلے جائیں گے. اور پھر اس کا ایک اور بھی بہت زبردست فائدہ ہوگا کہ جب نان اگریشن ایگریمنٹ جہاں پہ لاگو ہو جائے گا, تمام ملک اس پہ ایگری کر لیں گے, تو اس کے بعد جو امریکی اڈوں کا جو جواز ہے وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ اس کی بھی ضرورت یا معاملہ جواز کم سے کم ہوتا چلا جائے گا. تو یہ ایک جو پیس پروسیس جو سعودی عرب نے شروع کر رکھا ہے پاکستان کے ساتھ, یہ والے معاملات جو ہیں یہ ان کو بھی جو ہے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بھی گریجولی آگے بڑھ رہے ہیں. نان اگریشن ایگریمنٹ کی جو پرپوزل دی اس کا پورے یورپ نے جو ہے وہ خیر مقدم کیا, کیونکہ یورپ جو ہے وہ بھی تمام جنگوں سے نکلنا چاہ رہا ہے. نیٹو تک کے معاملات جو ہیں اس میں بھی وہ اتنی زیادہ کنٹریبیوشن نہیں کرنا چاہ رہا. نیٹو کے ابھی جو اجلاس ہوگا, نیٹو کا پرابلم کیا نکلا؟ نیٹو کا پرابلم یہ نکلا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہی یہ بات کہی کہ جتنے بھی نیٹو ممالک ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے جی ڈی پی کا 5% جو ہے وہ نیٹو کے لیے مختص کریں. اتنی اٹ واز اے ہیوج اماؤنٹ, یعنی کہ امریکہ کہہ رہا تھا کہ جو ہم خرچ کرتے ہیں اس سے جان چھڑائیں, اور باقی جو یورپ ہے پورا جو ہے وہ اس کا جو بجٹ ہے, جو خرچہ ہے وہ برداشت کرے. برداشت کرنا پڑے گا. جبار صاحب اس پر بھی کامنٹ دے دیجیے گا. جو امریکی ایوان نمائندگان میں جنگ روکنے کی قرارداد برابر ووٹوں کے باعث ناکام ہو گئی ہے. امریکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ایوان میں پیش گئی قرارداد کے حق میں 212 جبکہ مخالفت میں بھی 212 ہی ووٹ پڑے ہیں, جس کے باعث قرارداد مؤثر نہیں ہو سکی ہے. سر اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ امریکہ خود جنگ پر تقسیم ہو چکا ہے سر, اور اب آنے والی صورتحال کیا دیکھ رہے ہیں؟ میرا یہ دیکھیں, اس کو نا آپ اس طرح لیں کہ کون سی جنگ رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا وہ جنگ رکوانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے اوپر امریکہ کے فارن منسٹر مارکو روبیو آن دا فلور آف میٹنگ میں کہہ چکے ہیں کہ آپریشن ایپک تھیوری تو بند ہو چکا ہے, وہ تو ہم ختم کر چکے ہیں. تو امریکن گورنمنٹ کا اپنا جو آفیشیل سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے. جنگ ختم ہو چکی ہے, اب اگر کچھ ہوگا تو وہ رد عمل کے طور پہ اوپر ہوگا. جنگ تو ختم ہو چکی ہے. تو میں خود حیران ہوں کہ کون سی جنگ رکوانے کے لیے کر رہے ہیں. امریکی حکومت جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے ان کی کاغذوں میں جنگ ختم ہو چکی ہے. ان کو نہ کسی کانگریس کی اپروول کی ضرورت ہے, نہ ایسے کسی قرارداد کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے سر, اس کا سوال ابھی جواب لیں گے فیصل حکیم صاحب سے. فیصل حکیم صاحب, جبار صاحب کہہ رہے ہیں آپریشن ایپک فیوری تو بند ہو چکی ہے, مارکو روبیو خود یہ بات کر چکے ہیں, تو پھر کون سی قرارداد کو منوانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ڈیموکریٹس کی جانب سے؟ سر دیکھیں, ڈیموکریٹس کی طرف سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں اس میں ایک چیز بڑی واضح ہو چکی ہے کہ آہستہ آہستہ جو امریکی صدر ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ, ان کے حوالے سے مشکلات میں اضافہ ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے. جو ان کی جنگ بندی کے جنگ کے حوالے سے اختیارات تھے اس پر 3 دفعہ قرارداد جو ہے وہ لائی گئی. اس میں پہلی دفعہ تو تھوڑا فرق زیادہ تھا, لیکن دوسری دفعہ جو فرق تھا وہ تھا 6 ووٹوں کا, 47 اور 53 کا. جو آخری اور تیسری دفعہ لائی گئی ہے اس میں 2 دن پہلے جو وہ فرق تھا وہ کم ہو کے رہ گیا ہے 1 ووٹ کا, 49 اور 50 کا فرق ہے. تو اس سے حساب لگا لیں کہ آہستہ آہستہ جو امریکی نمائندگان ہے, چاہے وہ کانگریس ہے یا جو دوسرے ہاؤسز ہیں, اس میں جو امریکی صدر ہیں ان کے لیے چیلنجز بڑھ رہے ہیں. اور صرف وہاں پر چیلنجز نہیں بڑھ رہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو امریکی عوام ہے وہ بھی سوالات اٹھا رہے ہیں. اسی وجہ سے یہ آپ کو جنگ بندی بھی نظر آ رہی ہے. اسی وجہ سے ریپبلکن نے بھی تو اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے. سر وہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان کی اپنی پارٹی بھی جو ہے وہ دوسری طرف ٹلٹ کرتی نظر آ رہی ہے, ان کی پالیسیوں سے اختلاف کرتی نظر آ رہی ہے, اور وہ ہے عوام کے دباؤ کی وجہ سے, جو امریکی عوام کا دباؤ ہے. اور اگر یہ جنگ جو ہے وہ دوبارہ چھیڑتے ہیں تو جو مڈ ٹرم الیکشن ہے وہ ایک ڈراؤنا خواب بن جائے گا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ سارے مسائل جلد جو ہے وہ حل کر لیے جائیں. اور اب وہ مختلف جو ہے وہ تجاویز دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر 20 سال کے حوالے سے یورینیم افزودگی طے ہو جائے تو اس کو وہ ماننے کے لیے بھی تیار ہیں. کبھی وہ کوئی, لیکن یہ وہ دھمکیاں ضرور دے رہے ہیں کہ جلد یا بدیر وہ ایران پر حملہ کر سکتے ہیں. ایسی صورتحال نظر نہیں آ رہی. امریکہ خود نہیں چاہتا کہ وہ اس جنگ میں جائے, کیونکہ جو وہ ایک خواب دیکھ رہا تھا کہ شاید اس کے ساتھ نیٹو کھڑی ہو جائے گی, اس کے ساتھ مشرق وسطیٰ کے ممالک جو ہے وہ کھڑے ہو جائیں گے, وہ پورا نہیں ہو سکا. مشرق وسطیٰ کے ممالک میں بالخصوص سعودی عرب دیکھیں, اس نے عدم جارحیت کا ایک جو معاہدہ ہے وہ ایران کے ساتھ کرنے کا ایک جو ہے وہ تجویز پیش کی ہے. یورپ اس کو سراہ رہا ہے, اور اس پر اگر پیش رفت ہوتی ہے تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ امریکی جو یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں دفاع کے حوالے سے, ان کے حوالے سے بھی سوال کھڑا ہو جائے گا, اور صورتحال ایک نئی صف بندی کی طرف جا رہی ہے. اور امریکی صدر فوری طور پر یہ چاہتے ہیں
کہ کسی طرح وہ اس مشکل صورتحال سے اپنے آپ کو نکالیں تاکہ مڈ ٹرم الیکشن کی طرف وہ جا سکیں، مڈ ٹرم الیکشن کی طرف جا سکیں. ٹھیک ہے سر، آپ کو پوائنٹ آ گیا. امتیاز صاحب، فیصل حکیم صاحب نے بھی تفصیلاً اس بارے میں بتا دیا ہے، جو بھی امریکہ ایران مذاکرات کے حوالے سے ڈیٹیل ہے جبار صاحب بھی بتا چکے ہیں. سر آپ سے میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گی. ایک ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے جس میں ہم دیکھ رہے ہیں شازیہ مری کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری کی وہ ویڈیو ہے. اس ویڈیو میں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے کیا گیا ہے، کیا ڈانٹا گیا ہے، ان کو روکا گیا ہے؟ سینئر پارلیمنٹ رکن کو سر آپ اس پر کیا کہیں گے؟ تفصیلاً سر ہمیں بتا دیجیے گا. دیکھیں شازیہ مری کی بھی اس پہ وضاحت آ گئی ہے. وہ ظاہر ہے کہ ایک کویشچن تھا اس پہ، جو چیئرمین ہیں بلاول بھٹو وہ ایک وضاحت چاہ رہے تھے چونکہ وہ پیور سندھ سے ریلیٹڈ معاملات تھے، تو اس پہ آلریڈی انہیں ایک دوسرے ممبر بریف کر رہے تھے. تو شازیہ مری نے ان کو اور مزید بتانے کی کوشش کی، تو اس پر انہوں نے ظاہر ہے کہ بلاول بھٹو کا جو انہوں نے جس انٹرپٹ کیا، پھر وہ شازیہ مری صاحبہ نے غلط کیا تھا بتا کر سر؟ نہیں وہ صحیح تھا، اس کی بھی وضاحت بھی آ گئی. اور آج سب سے بڑی وضاحت جو آئی ہے نا، آج خود بلاول بھٹو صاحب کی وجہ سے آئی ہے، کی طرف سے آئی ہے، اور وہ میں نے شاید کم دیکھا. شاید سر یہ وضاحت اس وجہ سے تو نہیں آ گئی جو ویڈیو وائرل ہو رہی ہے؟ میں بھی وہ ہوتا ہے جب ظاہر ہے کہ ایک بات نوٹ ہوئی، تو میں نے اس طرح بہت کم دیکھا ہے. سر یہ تو اس طرح سوشل میں نے میڈیا کی طاقت ہے نا، جو بلاول بھٹو صاحب وضاحت دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ہاں وضاحت انہوں نے کیسے دی؟ میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو دیکھتا تھا، اس کی طرح آج مجھے جھلک آئی کوئٹہ کے اندر، کہ کوئٹہ میں شازیہ مری کو ساتھ لے کر گئے اور سرفراز بگٹی اور اپنے درمیان اس کو بٹھایا شازیہ مری کو یہ بتانے کے لیے. اور بی بی لا تعداد مرتبہ ایسا اپنے ورکروں کے لیے بھی کرتی تھی. اور بی بی اسٹیج سے اگر تقریر کر رہی ہوتی تھی، مجھے مظہر بلوچ کا پورا ایک واقعہ یاد ہے، اس کو انہوں نے نیچے بلایا تھا. عبداللہ شاہ اس وقت وزیر اعلیٰ ہوتے تھے، اس میں تھوڑی سی ایک کنفرنٹیشن چل رہی تھی. اس میں ہم نے بھی بی بی سے کہا تھا، وہ بولی کہ مظہر بلوچ کا ہے. ہم نے بولا بی بی تھوڑا سا وہ ناراض سا نظر آتا ہے آتا ہے. ٹنڈو محمد خان میں مجھے یاد ہے جلسہ چل رہا تھا، بی بی نے جلسے میں تقریر کرتے ہوئے کہا مظہر اوپر آؤ اسٹیج پر، وہاں کیا کر رہے ہو؟ تو آج میں نے دیکھا بلاول بھٹو وضاحت دے رہے ہیں، یہ کنفرنٹیشن تھی؟ نہیں کوئی کنفرنٹیشن نہیں تھی، ایک وضاحت پہ تھی. ظاہر ہے کہ جب ایک دیکھیں اس میں میرے نقطہ نظر سے میں بھی آئی ایم رانگ، میں نے جو اس کو آبزرو کیا دیکھا، شازیہ مری جب ایک گفتگو کنٹینیو چل رہی تھی تو شازیہ مری نے جو وضاحت بیچ میں آگے کوشش کی، میں بھی وہ بلاول نے نوٹ کی ہو کہ جب ایک گفتگو چل رہی ہے، ایک ممبر بات کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، تو وہ اس کی وضاحت پہ آ گئی تھی کہ نہیں وہ جیسے اس منسٹر صاحب کا نام بھی لیا، کھیل داس صاحب کا نام بھی لیا. اور آپ کے شازیہ مری صاحبہ کو وضاحت نہیں دینی چاہیے تھی اس وقت، اس طرح نہیں کرنا چاہتے. میرا خیال ہے کہ اس کو بلاول نے نوٹ کیا، کیونکہ میں جو پیپلز پارٹی کا جو اسٹرکچر خاص طور پہ شہید بی بی صاحبہ کے بعد یہ بلاول کے ساتھ تو اتنا ہمارا انٹریکشن ہے، لیکن اس طرح کے میٹنگوں میں ہم نے نہیں دیکھا. لیکن بی بی کو ہم اس طرح دیکھتے تھے کہ جب کسی سے وہ بات کرتی تھی تو جواب وہی دے، اور جب تک بی بی کسی سے مانگے نہیں جواب، تو ہوتا ہے نا جیسے بیچ میں کہ ٹھیک ہے سر، فیصل حکیم صاحب سے بھی ان کا جواب لیتے ہیں. سر سوشل میڈیا کی طاقت آپ نے دیکھ لی ہے. شازیہ مری صاحبہ کو بلاول بھٹو صاحب خود لے کر گئے، کوئٹہ میں ایک تقریب تھی، ان کو ساتھ بٹھایا. سر طاقت تو پھر سب کے سامنے ہے. سویرا یہ بس بہت بڑی بات ہے اپنے درمیان. یہ جو سیاسی میٹنگز ہوتی ہیں نا، یہ جو سیاسی میٹنگز ہوتی ہیں، اس میں یہ کچھ بھی نہیں تھا، اس سے بڑے واقعات ہوتی ہیں. اور ظاہر ہے اس میں جو آپ کا ہیڈ بیٹھا ہوا ہے، جو ایک پارٹی کو چیئر کر رہا ہے، وہ ساری بریفنگز لینے کے بعد اس میٹنگ میں آیا. ہو سکتا ہے وہ اس چیز کو میڈیا کی موجودگی میں سامنے نہ لانا چاہتے ہوں، جس کی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا ہو. بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، تو اس کو اتنا اچھالنا بھی نہیں چاہیے تھا. ظاہر ہے ان کا اپنا ایک پارٹی کے اندر کا معاملہ تھا، میڈیا کے سامنے ہو گیا، اس لیے وہ سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہو گیا. لیکن اس کے بعد جو ان کی وضاحت آ گئی ہے، جس طرح وہ آج بلوچستان اپنے ساتھ لے کر دے رہے ہیں، تو وہ بہت سارے سوالات اندر کا معاملہ تھا، لیکن وہ تو میڈیا پر گیا نا، یہ بھی تو سوال ہے نا پھر سر. یہی تو بات ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد وضاحت بھی آ گئی، ان کو ساتھ بھی لے کے. تو یہ جمہوریت ہے، اس میں اختلاف رائے بھی آتا ہے، اس میں چھوٹی موٹی اس طرح کے اختلاف بھی سامنے آتے ہیں. تو اس کو پازیٹیو لیں کہ انہوں نے اگر کل ان سے کوئی ہارش ورڈ نکل گیا، منہ سے نکل گیا، یا انہوں نے
کوئی اس غصے کی صورتحال میں یا غیر ارادی طور پر کچھ کہہ دیا تو آج انہوں نے اس کا ازالہ بھی کیا، اس کا ازالہ بالکل آپ کو واضح نظر آئے گا کہ بلاول بھٹو زرداری جہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ والی نشست جو تھی وہ شازیہ مری کی تھی، یہ ان کی طرف سے اعتماد کا اظہار تھا۔ اور ظاہر ہے بلاول بھٹو جو ہے وہ جب شاید بہت چھوٹے تھے اس وقت سے وہ پارلیمنٹیرین چلی آ رہی ہیں، تو وہ ایک عزت و احترام کا رشتہ اس وقت سے ہے۔ وقتی طور پر کچھ اختلاف ہو جاتا ہے، کچھ اس طرح کے الفاظ نکل جاتے ہیں، لیکن انہیں اس طرح اچھالنا نہیں چاہیے۔ فیصل بھائی پروٹوکول میں وہ سیٹ وہاں پہ نہیں تھی، جو میں نے جب وہاں بات کی تو وہ بلاول صاحب نے، یعنی سرفراز بگٹی نے بیٹھنا تھا اس صوفے پہ، بلاول صاحب نے بیٹھنا تھا۔ تو ہمارے جو عرفان سعید ہے کوئٹہ کے رپورٹر ہیں، شاید پریس کلب کے ہوئے، تو انہوں نے بولا بلاول صاحب، یعنی وہ وزٹ بھی نہیں بنتا تھا شازیہ کا، یعنی وہاں کا، تو وہ ساتھ لے کے گئے اور اب تو سمجھ لو سویرا گڈی چڑھ گئی، شازیہ مری کے حق میں چلا گیا معاملہ۔ بالکل سر ایسا ہی، اور یہ بات بالکل فیصل صاحب نے بھی اور آپ نے بھی بالکل صحیح کی کہ پارٹی چیئرمین کی طرف سے اس بات کا ازالہ کرنا اور یہ صورتحال سامنے آنا کہ وہ اپنی ممبرز کو کتنی ویلیو کرتے ہیں، اس سے یہ صورتحال سامنے آئی ہے۔ معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ تمام کے وقت کا شکریہ۔ پروگرام سے دیجیے سویرا بھٹی کو اجازت، اللہ حافظ۔